आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे जो इस वक्त का माहौल है उस पर बात करूंगा। और इस यहाँ पे ले लेता हूं स्क्रीन पे इन कराता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर ये तजिया निगार, और इसके साथ साथ माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर देखता हूं। हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और राशिद साहब, किस तरह के हालात देख रहे हैं? क्या आपको इस 24 घंटे में अपडेट रही है? राशिद साहब, क्या लग रहा है आपको? मुमताज भाई, 24 घंटे की अपडेट तो सबसे बड़ी ये है कि कतर, कुवैत, पाकिस्तान, इन सब लोगों ने मिल करके दोनों ही पक्षों को ये कहा है कि 10-10 दिन का आप लोग सीज फायर करो। तो नाम तो यहाँ पर कतर, कुवैत और पाकिस्तान का आ जरूर रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये बिना किसी के इशारे के करेंगे। ओमान, मिस्र, पाकिस्तान और कतर, इन्होंने प्रस्ताव भेजा ईरान को भी, अमेरिका को भी। ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। ईरान ने कहा कि जब तुम्हारा 2 महीने वाला 60 दिन वाला नहीं चला, जब तुम्हारा अनलिमिटेड वाला नहीं चला, तो अब तुम्हारा कौन सा 10 दिन वाला चलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर ये लोगों ने बातों को उठाया है, क्योंकि अमेरिका काफी डिस्टर्ब हो चुका है इस जंग में। उसका काफी कुछ उजड़ गया है, जॉर्डन में काफी कुछ उजड़ गया है, आपके बहरीन में, कुवैत में बहुत बर्बादी हुई है। और अभी तो ईरान ने यूएई को धमकी दिया था कि एयरपोर्ट खाली करो। तो हालात बहुत ज्यादा संगीन होते जा रहे थे। तो इसीलिए हमने आपसे उस दिन कहा था कि ये जंग 3-4 दिन में ही खत्म होगी, रुकेगी। अगर ये 3-4 दिन नहीं रुकी तो 3-4 महीने के बाद भी रुकना मुश्किल हो जाएगा इसको, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। अटैक ईरान नहीं कर रहा है। देखिए, एक चीज आप भी देखिएगा इसमें कि अटैक ईरान नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ रिप्लाई दे रहा है, जवाब दे रहा है। अटैक अमेरिका ही करता है। रात में 10-11 के बाद से उनके अटैक चालू हो जाते हैं, फिर सुबह की नमाज के बाद से ईरान चालू कर देता है और दिन भर मारता है इनको, दिन भर मारता है इनको। और एक से एक इन्होंने अपनी मोबाइल मिसाइल निकाली, हाइपरसोनिक, कि जिसको भेद पाना भी इनके लिए मुश्किल था, जो टारगेट को अचीव कर रही थी। अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑफ द रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट आया है, अभी कहीं ऑनलाइन नहीं आया है, कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को गाली बक रहे थे, वॉशिंगटन में बैठ के बोल रहे थे। इसकी लैंग्वेज होती है ना कि ये जिनपिंग जो है ये पूरा इसको लोकेशन दे रहा है, वरना ईरान की तो हैसियत नहीं है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे मारे। अब ये बात ऑन द रिकॉर्ड है या ऑफ द रिकॉर्ड है, सेकेंडरी चीज है, लेकिन एक चीज तो वाजे हो गई है कि उनको नुकसान ज्यादा हुआ। इनके एयरक्राफ्ट हैंगर, जिसमें F-18, F-17, F-15 जब खड़े होते थे, वो काफी तादाद में डैमेज हुए। इनके जो चॉपर खड़े होते थे, बड़े हेलीकॉप्टर इनके जो होते हैं, वो भी काफी डिस्ट्रॉय हुए, डैमेज हुए। तो इन्होंने अपने ज्यादा से ज्यादा जो फाइटर थे, इन बेसों से हटाने की कोशिश की, हटा करके उसको ये लेके चले गए इजराइल। और अभी तो आपके पास जो रिकॉर्ड आया है, ये रिकॉर्ड तो आपका आया है थोड़ा बहुत बहरीन का और जॉर्डन का, क्योंकि बहरीन और जॉर्डन और कुवैत, ये 3 जगह पब्लिक ने वीडियो बना करके इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, अवाम ने, ना कि सेंटकॉम ने। सेंटकॉम में दिखाता है वीडियो ईरान का कि हमने ईरान को कितना डिस्ट्रॉय किया, हमने ईरान में कितना अटैक किया, वो भी दिखाता है वीडियो। लेकिन जो वीडियो वहां से निकल के आते हैं, सेंटकॉम उस पर खामोश हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, कल आप
کل کا آپ نیو یارک ٹائمز دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں امریکن آرمی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. یہاں تک کہا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ واپسی کا راستہ پکڑنے والے ہیں کیونکہ امریکہ کے پاس ہتھیار تقریباً ختم کے برابر ہیں. امریکہ بہت دن تک ایران سے یہ جنگ نہیں لڑ سکتا اور اس کے ہتھیار اتنے مہنگے اتنے ایکسپینسو ہیں اور اتنا ٹائم ٹیکنگ ہے کہ اس کو 6 سے 8 مہینے لگے گا صرف دھیرے دھیرے تیار کرنے میں. سال بھر تک یہ سال بھر میں وہ اتنا ہی ریکور کر پائیں گے بنا پائیں گے کہ ایران سے 15-20 دن اور یدھ کر لے. اور ایران کا جو پروڈکشن ہے وہ پہلے سے زیادہ اس نے ریسٹور کر لیا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے. نیو یارک ٹائمز بولتا ہے کہ سینٹکام پینٹاگن جو ہے کیجویلٹیز کو چھپا رہا ہے. نیو یارک ٹائم کی ماننے تو 17 سولجرز ان کے مارے گئے ہیں اب تک 17 اور اس نے کہا 400 سے زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں 400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اور جس میں سیریس انجری بھی ہے اور نارمل انجری بھی ہے وہ بھی اس نے مینشن کیا ہے. تو ان کا ہی پیپر ایران کو وکٹری دکھا رہا ہے امریکہ کو لوزر بتا رہا ہے اور یہ بھی بار بار بولے جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کے خلاف لڑنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. فائٹر پلین لے جا کر کے بم گرا کے چلے جانا اس کو یدھ نہیں کہتے ہیں اسے جنگ نہیں کہتے ہیں. جنگ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آپ نے ایک بار شروع کی ختم تب ہونی چاہیے جب آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو جائے. آپ ٹارگیٹ میں نہیں اچیو کر پا رہے ہو اپنے اور جب چاہتے ہو حملہ کرتے ہو پھر حملہ آپ کھاتے ہو پھر کہتے ہو سیز فائر کر لو. تو ممتاز بھائی ابھی بھی ہم کو یہ امید ہے کہ یہ جنگ بہت لمبی نہیں جائے گی. جو حالات جیسے ایک سگنل آیا کل شام میں کہ یہ آپ کے عمان مصر قطر پاکستان نے دونوں کو پرستاؤ بھیجا ایران کو امریکہ کو 10-10 دن کے سیز فائر کے لیے. جہاں تک میرا ماننا ہے یہ کہیں نہ کہیں شروعات کرنے کے لیے پیچھے سے ڈونلڈ ٹرمپ میں لگایا ان لوگ کو کہ تو ہم کو بھی پیشکش بھیجو اور ایران کو بھی بھیجو. ایران نے تو پہلے ہی فرسٹ اسٹیج پہ ہی اس نے ریفیوز کر دیا تاکہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں سیز فائر کی ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں. ایران امریکہ کی طرف سے ابھی اس کے اوپر کوئی رپلائی نہیں آیا امریکہ سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی رپلائی نہیں آیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کل کی رات تو اٹیک کیا ہے آج صبح سے ایران کر رہا ہے. اب ہم کو آج دن کا اور آج کی رات کا دیکھنا ہے. اگر آج کی رات امریکہ نہیں کرتا ہے تب ایران بھی نہیں کرے گا تب شاید سیز فائر کی بات ہو سکتی ہے لیکن امریکہ کرتا جائے گا تو اس کا رپلائی ایران دیتا جائے گا. ایران رکنے والا نہیں ہے اور ایران نے کہہ دیا ہے کہ مڈل ایسٹ پر تمہارا ہم ایک بھی بیس نہیں رہنے دیں گے اور اس نے سارے مڈل ایسٹ کے دیشوں سے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے یہاں حملہ نہ کریں تو آپ کنٹرول کرو کہ آپ کے یہاں سے حملہ ہمارے یہاں نہ ہو. کیوں تازوی نہیں بالکل صحیح ہے اور ایران نے یہ کہہ دیا بات چیت کے بھی اشارے مل رہے ہیں پاکستان ایرانی ڈیلیگیشن جا رہا ہے یا جا چکا ہے ایسی خبریں ہیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے. لیکن راشد صاحب کیا وجہ ہے کہ جو وارشپ ہے امریکن ان پہ اٹیک کیوں کئی بار دھمکی دی ہے لیکن ان پہ اٹیک ایران کی طرف سے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں. کل میں ایک ڈیبیٹ میں تھا تو اس میں اس طرح کے سوال آ رہے تھے کہ آخر جو امریکی وارشپ ہیں ان کو ایران کیوں بچا رہا ہے ان پہ اٹیک کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیے ایران نے اٹیک کیا ہے اس پہ ایسا نہیں ہے کہ ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے اور جو ان کے چھوٹے نیول ہیں اس میں تو کچھ ڈیمیج بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کے آنکڑے نہیں آ پا رہے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ بحرین میں جو انہوں نے ایئر بیس پہ کیا تو آس پاس سے گزرنے والوں نے ویڈیو بنا لیا وہ چاہے آپ کا جارڈن کا سین رہا ہو چاہے کویت کا سین رہا ہو جہاں پہ حملہ ہوا کسی نے اپنے فلیٹ سے بنا لیا کسی نے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے بنا لیا ویڈیو. وہ ویڈیو گاہے بگاہے کیسے بھی ای میل کے تھرو ٹرانسفر ہو کے دوسرے کنٹری آئے وہاں سے ریلیز ہوئی کیونکہ بحرین کویت سعودی عربیہ
یہ لوگوں نے ایک دم اسٹرکٹلی بین کیا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو فوٹو اس طرح کی باہر نہیں بھیج سکتے ہو. تو وہ کسی کو وایا میل بھیجا گیا ہوگا, اس نے باہر سے ریلیز کیا. لیکن جو پانی پہ ان کے نیول کھڑے ہیں, اب پانی پہ اگر مار رہا ہے ایران کو, تو اس کا ویڈیو کون بنائے گا؟ وہاں آس پاس عوام ہے نہیں, وہ سمندر دور دور تک کوئی نظر آتا نہیں ہے. تو ان کے کچھ نیول ڈیمیج ہوئے ہیں, اس کے بارے میں IRGC نے بتایا ہے. اس کے بارے میں IRGC نے بتایا ہے کہ ہم نے آج اس بیڑے پر اٹیک کیا, ہم نے یہاں اٹیک کیا. تو یہ بات 5 دن تقریباً ہو گیا ہے. 5 دن پہلے IRGC نے بتایا تھا کہ ہم نے ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر اور نیول کھڑے ہیں اس پہ ہم سفلتا پوروک ہم نے اس پہ حملہ کیا. اس کے جواب میں سینٹکام نے کہا کہ رپلائی دیا کہ ہم نے راستے میں ہی اس کو مار گرایا. بات ختم ہو گئی. اس کی آگے کوئی بات نہیں آئی, نہ کوئی پروف آیا. اور آج کا دور یہ ہے کہ عدالت ہو چاہے ہمارے ذہنیت ہو, بنا ثبوت کے کوئی چیز ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتا ہے. تو ابھی تک ایسی کوئی فوٹو, کوئی فوٹیج, کوئی ویڈیو نہیں ہے. لیکن آپ امید رکھیے گا کہ کچھ دن کے بعد یہ بھی ریلیز ہوگی, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایران نے ان کے نیول کو کتنا ڈیمیج کیا ہے. کیوں تاج بھائی؟ بالکل. اور راشد صاحب, جو سوال اور میں نے کیا تھا کہ پاکستان ڈیلیگیشن جانے کی بات ہو رہی ہے اور پھر سے بات چیت چل رہی ہے, تو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی ایک ہمارے صاحب ہے ماجد صاحب, عبد الماجد, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پاکستان ڈیلیگیشن جا چکا ہے. حالانکہ میں نے بھی کہیں دیکھا نہیں ہے کوئی نیوز اس طرح کی, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر بات چیت پھر سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ 10 دن کے سیز فائر کی بات ہے تاکہ دوبارہ, لیکن ایران کی شرطیں دیکھیے وہی ہیں, ایران اسٹریٹ آف ہرمز چھوڑے گا نہیں. اچھا, جہاں تک نیوکلیئر بام کی بات ہے, ایران نے صاف منع کیا, اب بھی کر رہا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے, لیکن ہم جو انریچمنٹ کا ہمارا پروگرام ہے یورینیم, وہ ہم نہیں بند کریں گے. تو پھر کیا راشد صاحب؟ دیکھیے ممتاز بھائی, بات چیت تو بیک ڈور سے ایسا نہیں کہ ایک دم کمپلیٹلی بند ہو گئی تھی. بات چیت تھوڑی بہت چل رہی تھی, ڈائریکٹ نہیں چل رہی تھی, وایا چل رہی تھی. ادھر سے بھی پرپوزل آ رہے تھے, ادھر سے اس کو ایکسپٹینس اور ریجیکشن چل رہا تھا. پوائنٹس کو ایڈٹ کیے جا رہے تھے, کریکٹ کیے جا رہے تھے, سینٹینس کو کریکٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی تک کھل کے کچھ مدوں پر سہمتی بنے ایسا کچھ نہیں ہوا جب سے یہ وار چالو ہو گئی. انہوں نے, امریکہ نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. ڈیلیگیشن گیا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں گیا ہوگا. امریکہ نے, ایران نے ایک دم بات چیت کرنے سے قسم کھا لیا کہ ہم بات چیت کریں گے نہیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زندگی بھر جنگ چل نہیں سکتی, اور جنگ روکنے کے لیے بات چیت کر کے, کچھ کنڈیشنز رکھ کر کے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب وہ بنا آن ٹیبل بیٹھے تو ہوگا نہیں. تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایران بنا بات چیت کیے ہوئے ہی اس میٹر کو سالو کر لے گا. ابھی ایسا تو ہم کو بھی نہیں لگتا ہے, نہ ہم نے ابھی ایسا آج تک دیکھا ہے. آپ دیکھیے 4 سال سے زیادہ ہو گیا یوکرین کا اور رشیا کا چل رہا ہے, تباہیاں ہو رہی ہیں, وہ بھی مار رہے ہیں, یہ بھی مار رہے ہیں. تو ہم کو نہیں لگتا کہ ایران اور امریکہ میں اتنی لمبی جنگ چلے گی. ہاں یہ ہے کہ امریکہ کو پھنسا کے رکھا ہے اسرائیل نے. امریکہ اس جنگ کو نہیں چاہتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی اس جنگ کو نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ مجبور ہو گئے اسرائیل کے ہاتھ سے. اور جب میٹر ایک دم ٹھنڈا ہونے والا ہوتا ہے تب اسرائیل کوئی نہ کوئی خرافات کر دیتا ہے. اور ہم پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کو پورا اوپن گراؤنڈ دے دیا گیا ہے. ادھر تم چاہے جتنا قبضہ کرو غزہ میں, چاہے جتنے مارو غزہ میں, چاہے لبنان کو زمین جتنا قبضہ کرو, جتنے بھی تم گھر اڑاؤ, پوری چھوٹ, پوری پرمیشن اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے تھرو ملی ہوئی ہے. اور پوری دنیا کو ہرموز پہ اٹکا کے رکھا ہوا ہے, جبکہ ویسٹرن میڈیا پورا انہی کا ہے. کوئی ویسٹرن میڈیا کا نیوز چینل یا نیوز پیپر ہم کو نظر نہیں آتا ہے کہ جس میں انہوں نے اسرائیل کی پول کھولی ہو یا اسرائیل کو بے رحم دکھایا ہو. سب لوگ اسرائیل کو ہی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسرائیل کے سامنے جو ہوگا وہ آتنکی ہوگا. ایک کانسیپٹ آپ یاد رکھیے گا,
کہ اسرائیل کے سامنے جو بھی ہوگا وہ آتنکی ہوگا. کل کو ایران اسرائیل کی مخالفت اگر فرانس کر دے اور جنگ لڑنے کو تیار ہو جائے, آپ دیکھے گا کہ یہی میڈیا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ فرانسیسی بھی آتنکوادی ہیں. یہ ہوتا ہے. بالکل یہ صحیح ہے. اور ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے راشد صاحب کے 7 سے 20 جولائی کے درمیان 17 امریکی فوجی جو ہے وہ مارے گئے. امریکی فوجیوں کا مارا جانا, کیونکہ پورا امریکہ بوکھلایا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بوکھلایا ہوا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر جتنی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ امریکی فوجی مارے گئے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کام لگنا پکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر ان کا جانا طے ہو گیا, کیونکہ امریکہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا, مجھے ایسا لگتا. جی, ابھی ہماری جانکاری میں ڈیٹ تو نہیں آئی ہے کہ 7 جولائی سے 20 جولائی, لیکن ہاں 17 والا جو آنکڑا ہے یہ صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا اور جانے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. اب میں دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ٹرم چاہیے تھا, اس کا دوسرا ٹرم آ گیا. اب وہ اتنا ہی رہے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد اگر ان کو سیٹ نہیں ملے گی تو یہ ربر اسٹیمپ رہیں گے. سارے بڑے پالیسی ڈیسیژن کانگریس لے گی, ان کے پاس سے وہ پاور ختم ہو جائے گا. لیکن کہیں نہ کہیں سے ان کو سہمتی دی گئی ہوگی, کہیں نہ کہیں سے آشواسن کو ملا ہوگا اسرائیل کے ذریعے کہ ہم یہ چناؤ آپ کو جتوائیں گے, ہم کیمپیننگ کریں گے, ہم پانی کی طرف پیسہ لٹائیں گے, بس آپ ہمارا ساتھ دیتے رہو. کیونکہ اسرائیل کو ایسا بیوقوف راشٹرپتی امریکہ کا آج تک نہیں ملا. اس نے سب کو اکسانے کی کوشش کی, وہاں کے سارے راشٹرپتیوں کو اتنا کھل کے کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہاں تک کہ جو بائیڈن نے ہتھیار بھیج دیا تھا, لیکن لڑنے کے لیے جو بائیڈن بھی میدان میں آنے کی کوشش نہیں کیے تھے کہ وہ ایران سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جائیں. کیوں تھا صحیح. دو ایک اور سوال چونکہ بڑے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. سلیم شیخ صاحب لکھا کہ اللہ کی مدد سے اور علاقے کو راڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم سے خالی کرانے, بڑے پیمانے پر میزائل اور ڈرون حملوں کے آسان بنانے اور امریکی دشمن کے راڈار بلیک آؤٹ کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آپریشن جو چلایا ہے, اور یہ اس کا نام IRGC نے اس بار دیا ہے آپریشن وکٹری 2. تو یہ جو اور دوسرے فیز میں جارڈن اور تمام امریکی بیس, یہ جو وکٹری 2 اس کا نام دیا ہے, یہ اس کو کیا کہیں گے راجد صاحب؟ کیونکہ دیکھیے کوئی کچھ بھی کہے, امریکہ کچھ بھی کہے, لیکن دنیا اب یہ تصور کرتی ہے کہ امریکہ ہار گیا. لڑتا رہے ٹھیک ہے, دیر تک چلتا رہے, لیکن جو اس کا مشن تھا, جو اس کا منصوبہ تھا امریکہ کا, وہ ایک بھی پورا ہوتا دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, اور پھنستا جا رہا ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ امریکہ, کیونکہ اب خبر یہ آ رہی کہ لانگ رینج کی جو میزائلیں امریکہ کے پاس بہت کم ہو گئی ہیں, بہت محدود ہو رہی ہیں. پھر سوال اندر کے بھی ہیں, پریشر اندر کا بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں زوران ممدانی نے صرف ایک اعلان کیا کہ اگر بنجامن نتن یاہو آئے گا تو ہم ارسٹ کر لیں گے, اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا پاور ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً بیان آتا ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی ارسٹ نہیں کر سکتا. مطلب آپ سوچئے کہ ڈر کتنا ہے بھئی. ایک میئر جو ہے نیو یارک کا زوران ممدانی, اس پر ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے رہے ہیں. راشد صاحب دیکھیے ان کا پد کیسا بھی ہو زوران ممدانی کا, لیکن قد ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑا ہو گیا ہے امریکہ کے اندر. کیونکہ جس ممدانی کو پورا یہودی لابی, پورا ریپبلکن ہرانے کے لیے لگ گیا, یہاں تک کہ کچھ ڈیموکریٹک بھی لگ گئے تھے کہ ممدانی نہ جیت پائے, کیونکہ ان کو ٹکٹ بھی, وہ بھی چناؤ میں ممدانی ان کو پچھاڑتے ہوئے آگے آ گئے تھے. تو لیکن اس کے بعد بھی چناؤ جیت جانا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک چانٹا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر. پوری طاقت لگایا پورے یہودی لابی نے, پورے اسرائیل نے لگایا طاقت, اور بے حساب پیسہ خرچہ کیا, بے حساب پیسہ خرچہ ہوا اس میں, لیکن زوران ممدانی کو وہ ہرا نہیں پایا. تو اگر خالی پد چھوٹا ہے, اس کا قد نہیں چھوٹا ہے. قد اس کا آج دنیا کے لیول میں آپ کسی بھی ملک میں 2 لیڈر کا نام پوچھیے, بڑے لیڈر کا امریکہ کے, تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ممدانی کا نام ضرور لوگ لیں گے. یہ تو شیور ہے.
ममदानी का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत पॉपुलर नाम हो चुका है जोरान ममदानी। तो जोरान ममदानी ने कहा था कि हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर है उसमें तो मैं जब भी आएंगे मैं इनको गिरफ्तार कर लूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो उसका बचाव कर ही रहे ना, ईरान से भी कर रहे हैं, ममदानी से भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल परस्ती कहीं छुपी नहीं है, बिल्कुल ओपन है, अलग ऐलान है। उसमें हम अब नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाइस नहीं है, वो टोटल निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है, एक पक्षी काम कर रहा है, जैसा इजराइल चाहेगा वैसा काम करेगा। यानी इजराइल की खुशनुदी के लिए वो पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये शॉर्ट में बात है मुमताज भाई। ख्वाहिश ये राशिद साहब की जंग जो है वो यहीं पे रुके, जंग ना बढ़े, क्योंकि जंग बढ़ेगी तो मुश्किलात भी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे।